बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। 15 रमज़ानुल मुबारक का दिन इस हवाले से ख़ास है कि इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके प्यारे आका व मौला नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक अजीम खुशी अता फरमाई थी। और वो खुशी क्या थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दिन अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी सरकार की शहजादी लाडली आपकी नूर नज़र लख्ते जिगर हजरत सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को एक चांद जैसा खूबसूरत बेटा अता फरमाया था। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवासा अता फरमाया और उस नवासे का नाम मेरे और आपके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हसन रखा। शब्बर जिसका माना है हसन। हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम 15 रमज़ानुल मुबारक को आपकी विलादत का दिन है। बड़ी शान है आपकी, बड़ा मुकाम है आपका हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का, जो कि हुजूर ने जिनको अपना बेटा फरमाया है। फरमाया ये मेरे बेटे हैं, हसन और हुसैन मेरे बेटे हैं, मेरे जिगर के टुकड़े हैं, मेरे लाल हैं, मेरे जिस्म का हिस्सा हैं, मेरी खुशियां इनके साथ हैं, मेरी गमियां उनके साथ हैं। जिन्होंने इनको खुश किया उसने मुझे खुश किया, जिन्होंने इनको नाराज किया उन्होंने मुझे नाराज किया, जिन्होंने इनको दुख पहुंचाया उन्होंने मुझे दुख पहुंचाया, जिन्होंने मुझे नाराज किया उन्होंने सारी कायनात के रब को नाराज किया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको फरमाया ये मेरे फूल हैं। हसन और हुसैन सरकार ने फरमाया ये मेरे फूल हैं। तो याद रखें, हुजूर ने जब ये फरमाया मेरे फूल हैं, हुजूर हैं नबी और हसन और हुसैन आपके नवासे हैं, नबी तो नहीं है ना। तो हुजूर ने फरमाया ये मेरे फूल हैं, यानी दरख्त मैं हूं, शजर मैं हूं और ये नबुव्वत के दरख्त के साथ ये दोनों फूल लगे। सुभान अल्लाह। यानी इनसे नबुव्वत की खुशबू आती है। जिस दरख्त के फूल होते हैं, जिस पौधे के फूल होते हैं ना, उस पौधे की खुशबू उन फूलों से आती है। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये मेरे फूल हैं, ये नबी नहीं लेकिन काम इनके नबियों वाले होंगे। ये नबी नहीं लेकिन इनके अमल से, इनके किरदार से, इनके अफआल से नबुव्वत की खुशबू आएगी। और फिर हुजूर ने फरमाया कि ये मेरे दोनों हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। ये दोनों शहजादे मेरे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। और याद रखें जन्नत के अंदर सारे जवान होने हैं, सारे जवान होने हैं, कोई बूढ़ा नहीं जन्नत में होना। मैंने पहले एक मरतबा एक वाकया आपको सुनाया था ना कि एक बुढ़िया माई हुजूर की खिदमत में आई तो आके कहने लगी हुजूर मैं भी जन्नत जावांगी, दुआ करो अल्लाह मैनू जन्नत च लै जाए। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बूढ़ी अम्मा जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जानी, जन्नत में कोई बूढ़ी नहीं जानी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़रुए मज़ाक फरमाया था। सुभान अल्लाह। तो जब इतनी बात हुई तो वो रोने लगी। जब उसके आंसू देखे तो फिर मेरा नबी उम्मत के आंसू तो बर्दाश्त नहीं कर सकता ना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने इसलिए फरमाया था कि कोई बूढ़ी जन्नत में नहीं जानी कि जन्नत में जब लोग जाएंगे ना तो सब जवानी की उम्र में होंगे। अल्लाह जवान करके सबको जवानी की उम्र अता करके तो जन्नत में दाखिल करेगा। तो उस जन्नत में अभी जो यहां से बूढ़े जाते हैं, बच्चे जाते हैं, सब जवान होंगे उधर। तो पता ये चला कि जन्नत में जितने भी जवान होंगे सब जवान होंगे। तो अल्लाह ने हुजूर अलैहि सलाम के नवासों को सारे जन्नतियों का सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरत इमाम हसन मुज्तबा के हवाले से आज एक बड़ा दिलचस्प और ईमान अफरोज
واقعہ عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ اس کو پورا سماعت فرمائیے گا، آپ لطف اندوز ہوں گے، ایمان تازہ ہوگا آپ کا۔ مدینہ پاک میں نا دو میاں بیوی تھے، دونوں بڑے خوب روح تھے، خوبصورت تھے، سفید گورے رنگ والے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا کر دیا۔ اچھا، وہ جو بیٹا ان کو اللہ نے دیا نا، وہ کالے رنگ کا تھا، بیٹا رنگ کا کالا تھا۔ تو یعنی باپ بھی خوبصورت گورا رنگ والا، ماں بھی خوبصورت گورے رنگ والی، بیٹا کالے رنگ کا، ان میں سے پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ چاہے تو گوروں سے کالے پیدا کر دے، کالوں سے گورے پیدا کر دے، اس کی شان ہے نا۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی۔ وہ دن سے رات پیدا کرتا ہے، رات سے دن پیدا کرتا ہے، زندوں سے مردے پیدا کرتا ہے، مردوں سے زندے پیدا کرتا ہے، وہ اس کی شان ہے۔ خوبصورتوں سے بدصورت پیدا کر دیتا ہے، بدصورتوں سے خوبصورت پیدا کر دیتا ہے، کافروں سے مسلمان پیدا کر دیتا ہے، مسلمانوں سے کافر پیدا کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرما برداروں سے نافرمان پیدا کر دیتا ہے، نافرمانوں سے فرما بردار پیدا کر دیتا ہے، چاہے تو نبیوں کے گھر کافر ہو جائے، چاہے تو کسی کافر کے گھر جو ہے وہ نیک صالح اولاد پیدا ہو جائے، یہ اس کی شان ہے۔ اچھا، وہ جب وہ کالا بچہ پیدا ہوا نا، تو وہ جو باپ تھا نا اس بچے کا، اس کو لوگوں نے، اہل محلہ نے، رشتہ داروں نے اکسایا، کہنے لگے کہ یہ نا تیری بیوی بد چلن ہے، ورنہ یہ کالے رنگ کا بچہ پیدا ہونا یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ تم دونوں خوبصورت ہو، یہ کالے رنگ۔ اس بندے کو اکسایا، اس کو ورگلایا، کہنے لگے تیری بیوی جو ہے یہ بد چلن ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ یہ بچہ تیرا ہو، یہ بچہ کسی اور کا ہے، اس کے غلط تعلق ہیں کسی کے ساتھ۔ ان کے گھر میں جھگڑا پڑ گیا، لڑائی پڑ گئی، لڑائی جھگڑا بڑھتا 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 بچہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تھا۔ تو لڑائی اور جھگڑا بڑھتا بڑھتا نا یہاں تک پہنچ گیا کہ اس عورت نے بیچاری، وہ روتی رہتی تھی، پاک دامن عورت تھی، وہ روتی رہتی تھی کہ اب میں کس طرح یعنی کہ اس کو اپنی صفائی پیش کروں۔ تو اس نے کہا اپنے میاں کو کہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس بات کا فیصلہ جو ہے نا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے کروا لیتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے وہ محبوب ہیں جن کے پاس صبح و شام آسمانوں کی خبریں آتی ہیں، وہاں چلے جاتے ہیں اور آپ جو فیصلہ فرما دیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے۔ دونوں بارگاہ رسالت میں پہنچ گئے۔ جب دربار رسول میں پہنچے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور بھی لوگ مجلس میں بیٹھے تھے۔ انہوں نے جا کے اپنا مقدمہ حضور کی بارگاہ میں اس عورت نے پیش کیا کہ حضور یہ معاملہ ہوا ہے اور یہ میرے اوپر میرے کردار پہ شک کرتا ہے اور کہتا ہے یہ ہمارا بچہ ہے، یہ کہتا ہے جی یہ تیرے کسی کے ساتھ تعلق ہے۔ وہ کہندے نے نا پنجابی چ چک جڑی نا چک پتھر پاڑ دیندی ہے، چک ایسی چیز ہوندی ہے پتھر پاڑ دیندی ہے۔ اچھے بھلے شریف لوگوں کو بھی لوگ چک چکا کے مروا چھڑ دینے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے لائی لگ نہیں ہونا چاہیے بندے کو، اپنی عقل اور دانش اور حالات کو دیکھ کے کوئی بھی فیصلہ کرنا چاہیے۔ اچھا جی، جب سارا واقعہ وہ سنا چکے کہ یہ معاملہ ہے جی، اپنا کیس سنا دیا عورت نے کہ یہ مجھ پر شک کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹھ جاؤ ادھر دونوں، میں تھوڑی دیر میں آپ کا فیصلہ کرتا ہوں۔ جب وہ بیٹھ گئے، اب وہ کالے رنگ والا کالا کلوٹا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، دونوں اس کے ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے لوگوں کے ساتھ مصروف سے ان کے دکھ سن رہے تھے۔ اچانک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی، آپ کی نور نظر لخت جگر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا، ان کے گھر کا دروازہ، چونکہ وہ مسجد نبوی شریف میں ہی کھلا کرتا تھا، وہ دروازہ کھلتا ہے، پردہ ہٹتا ہے تو اندر سے ایک ماہ منیر، بدر منیر، ایک شہزادہ نکلتا ہے۔ اور وہ شہزادہ کون تھا؟ وہ شہزادے تھے حضرت امام حسن مجتبیٰ، چھوٹی سی عمر تھی ابھی، تو وہ ایسے چلتے چلتے سیدھے جیسے ہی وہ دروازے سے نکلے نا، تو اس نے وہ کالے رنگ کے بچے نے بھی، وہ چھوٹا تھا، اس نے جیسے ہی
حضرت امام حسن مجتبی کو ادھر سے نکلتے ہوئے دیکھا تو وہ بچہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اپنی نشست سے، ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو گیا۔ جب کھڑا ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل دیکھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھا، اپنے نواسے کو، ایک مرتبہ اس بچے کو دیکھا، بار بار سرکار نے کبھی ادھر دیکھا کبھی ادھر دیکھا کہ یہ بچہ ہاتھ باندھ کے ادب کر رہا ہے میری آل کا، میری اہل بیت کا، اتنی سی عمر میں، چھوٹی سی عمر میں اس کو یہ شعور مل گیا ہے۔ تو جب یہ بار بار سرکار نے ادھر ادھر دیکھا تو دیکھ کر نہ میرے اتنے میں حضرت امام حسن مجتبی قریب آ گئے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جاؤ، دونوں میاں بیوی اس بچے کو لے جاؤ، اور خبردار اس آدمی کو کہا، خبردار آج کے بعد تو نے کوئی شک کیا اپنی بیوی کے کردار پر، یہ بچہ تمہارا ہی ہے اور یہ پاک باز عورت ہے، اور خبردار اس سے معافی مانگ، معذرت کر اس کے ساتھ، جو تو نے اس پر الزام لگایا ہے وہ تیرا الزام سارا جھوٹا ہے۔ وہ حیران ہو گیا کہ کس بنیاد پر یہ فیصلہ کر دیا گیا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو اتنی سی عمر میں میری آل کا اور میری اولاد کا اور میری اہل بیت کا ادب کر رہا ہے، کبھی وہ حرام زادہ ہو سکتا ہے؟ وہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا، وہ حرام کا نطفہ نہیں ہو سکتا کہ جو میری اور جس کے دل میں اللہ نے اس عمر میں میری اہل بیت اور میری اولاد کی کا ادب ڈال دیا ہے۔ تو اس کا یہ ادب کرنا، اس کا یہ کھڑے ہونا میرے حسن کے لیے، احترام کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ حلال زادہ ہے، یہ حلال کا نطفہ ہے، یہ سعادت مند ہے، یہ شقی نہیں ہے، یہ خوش نصیب بچہ ہے، لے جاؤ اسے۔ ابھی وہ اٹھنے لگے تھے کہ حضرت امام حسن قریب آئے، اور چونکہ اس کا رنگ کالا تھا نا، اور یہ کالا رنگ ہی تو وجہ نزاع بنا ہوا تھا، جھگڑا، تو امام حسن مجتبی نے اپنے دونوں مبارک چھوٹے چھوٹے ہاتھ آپ نے نا اس بچے کے ایسے آ کے چہرے پہ پھیرے، جیسے چہرے پہ اس بچے کے پھیرے تو اس کی وہ کالی رنگت بھی جاتی رہی، اور وہ جناب والا گورا ہو گیا اپنے ماں باپ کی طرح، اس کے بھی چہرے سے جناب نور کی لاٹیں نکلنے لگی۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گرانہ نور کا۔ یاد رکھیں کہ میرے آقا نے فیصلہ اس بنیاد پر کیا تھا اس کے حلالی ہونے کا، کہ جو حرامی ہوگا وہ میری اہل بیت اور میری آل کا ادب اور احترام کبھی نہیں کر سکتا، اور جو میری اہل بیت اور آل کا ادب اور احترام اور عقیدت اور محبت اور پیار کرنے والا ہوگا وہ حلال زادہ ہی ہو سکتا ہے، اس کے نسب میں کبھی شک نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام حسن مجتبی، حضور کی آل، حضور کی اہل بیت کی عقیدت، محبت اور پیار عطا فرمائے۔ اس چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو آپ ضرور اس کو سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ یہ اس طرح کی پیاری پیاری اچھی باتیں آپ تک بھی پہنچتی رہیں، اور آپ اس کو لائک اور شیئر کیجئے۔ آپ بھی میرے ساتھ اس قافلہ عشق و محبت میں شریک ہوں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔